9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मस्ख शुदा मवहम और गलत मालूमात फैलाने की कोशिश बेसूद हैं। ये सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई के घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम की। इससे ज़्यादा फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मफाद परस्त अनासर ने मुसल्लह अफवाज को बगैर सबूत बदनाम किया। मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम का मरकज़ और सूबों में इख्तदार की जमहूरी अंदाज पर मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का इयादा। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम का आज़म। आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मियार को बरकरार रखने की हिदायत। फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। गजा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम की मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। मुल्क की माशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR समेत आला हुकाम की शिरकत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और टैक्स अमूर ज़ेर बहस। साबिक़ निगरान हुकूमत की FBR की तंजीम नौ से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म ने माशी निज़ाम की इस्लाह, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब कर लीं। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत। FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआवनत करेगी। खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आईं। KP से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग, PP और JUI को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। KP असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती। 9 आज़ाद शामिल हुए। 34 ख़वातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। ख़वातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 ख़वातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 ख़वातीन और अक़लियतों की 1 नशिस्त हासिल की। शहबाज शरीफ की टीम में कौन कौन शामिल? विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला, अता तारिर को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक़ मलिक पेट्रोलियम, तारिक फज़ल चौधरी को कैड की वज़ारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशे रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी।
امریکہ کے پاکستان میں آزادی اظہار پر پابندیوں کی مخالفت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ایکس سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حکومتی بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی حکام پر بنیادی آزادیوں کے حوالے سے زور دیتے رہیں گے۔ انتخابات میں بے ضابطگیوں کی مکمل تحقیقات ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں مسابقتی الیکشن ہوئے جس میں کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز سنائی۔ پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہے۔ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، حکام کی سیلاب متاثرین میں ریسکیو آپریشن پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی بارش کے باعث متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، احوال دریافت کیا اور مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ آپ کے گھر ڈوب گئے، ہم اسلام آباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی فرصت میں گوادر حاضر ہوا ہوں۔ وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین سے گفتگو، متاثرہ مواصلاتی ڈھانچے کی بحالی اور نجی املاک کے نقصانات کے تفصیلی جائزے پر جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، نقصان کا ازالہ کریں گے۔ گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی۔ بلوچستان میں بارشوں سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یقین دلاتا ہوں اس خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ امداد دینا آپ کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں، یہ نو منتخب حکومت کا فرض ہے۔ متاثرہ علاقوں میں روزانہ خوراک کے 7,000 بیگ تقسیم کیے جائیں گے۔ جن کے گھر مکمل تباہ ہوئے ان کو 7.5 روپے دیے جائیں گے۔ جزوی تباہ ہونے والے گھروں کی متاثرین کو 3.5 لاکھ روپے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ صدارتی انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پورا ہو گیا، آصف زرداری کو 366 ووٹ ملیں گے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ، پی پی کے صدارتی امیدوار کو نون لیگ، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ارکان کی بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ، پی پی چیئرمین سے پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے صدارتی مہم کے ارکان کی ملاقات۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل۔ ارکان کی پارٹی قیادت سے صدارتی الیکشن سے متعلق تفصیلی مشاورت۔ صدارت کا ہما کس کے سر سجے گا، آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی میں 1 on 1 مقابلہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی لسٹ شائع کر دی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے آصف زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے حکومتی مذاکراتی وفد کی ملاقات۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومتی امیدوار کی حمایت کی یقینی دہانی کرا دی۔ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کا لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمود خان اچکزئی کی لیاقت بلوچ سے صدارتی انتخاب کے لیے حمایت کی درخواست۔ ایم کیو ایم صدارتی انتخاب میں کس کو ووٹ دے گی؟ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ایم کیو ایم صدارتی انتخاب سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خادم پاکستان منتخب کرنے پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدائے بزرگ و برتر اور عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے خدمت کا ایک اور موقع دیا۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وزیر اعظم نون لیگ اور اتحادیوں کے اعزاز میں جمعرات کو عشائیہ دیں گے، دعوت نامے ارسال۔ پنجاب کابینہ آج حلف اٹھائے گی، گورنر ہاؤس میں انتظامات۔ گورنر پنجاب علی الرحمان صوبائی وزراء سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ میں 25 وزراء اور معاونین خصوصی حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب شام 4 بجے ہوگی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات، الیکشن کمیشن میں چیلنج۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 2 الگ درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر۔ محمود خان اور محمد مزمل نے درخواستیں دائر کی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ مجھے انٹرا پارٹی الیکشن کے عمل سے دور رکھا گیا، مخصوص ٹولے کا پارٹی پر قبضہ ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اکبر ایس بابر کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے کوئی اختلاف نہیں، اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے ضرور ملیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ ایسا نظام لائیں گے، کوئی سیاسی کسی مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے گا۔ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے 12 مجوزہ کابینہ ارکان کے نام سامنے آ گئے۔ مشتاق غنی کو سینئر وزیر اور تیمور سلیم جھگڑا کو مشیر خزانہ بنانے کی تجویز۔
ارشد ایوب، ڈاکٹر امجد، ملک لیاقت علی، ہمایوں خان، فضل شکور خان کا نام کابینہ میں شامل۔ شکیل احمد، خلیق الرحمان، فیصل ترکی، طارق محمود، عارف احمد، مینا آفریدی بھی حصہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے نام آج فائنل ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت رمضان پیکیج کی شفاف تقسیم اور مانیٹرنگ پر اجلاس۔ رمضان پیکیج کی شفاف انداز میں مستحقین کو فراہمی کے نظام کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ ہیلپ لائن کے ذریعے مستحقین شکایات سے آگاہ کر سکیں گے۔ اجلاس میں بریفنگ، مریم نواز کی رمضان پیکیج کی اشیاء کا اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ آٹا، گھی، چینی سمیت دیگر اشیاء خورونوش کے معیار پر شکایت برداشت نہیں کروں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گفتگو۔ پنجاب کے ہر ضلع میں کم آمدن لوگوں کے لیے 3000 سے زائد گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلان طلب کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس۔ حکومت کو کسی طور پر نہیں مانتے، شہباز شریف جاری وزیر اعظم ہیں۔ الیکشن کمیشن ادارہ نہیں، پارٹی بن چکا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ آئین و قانون میں رہتے ہوئے تحریک چلائیں گے۔ جس طرح ووٹ کی بے عزتی کی گئی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہمیں حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نریندر مودی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر کام کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر رد عمل۔ میتھیو ملر نے مزید کہا، مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پاکستانی سیاست میں سنگ میل ہے۔ امریکہ خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کا منتظر ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار۔ سپریم کورٹ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے آج سنائے گی۔ سپریم کورٹ نے رائے سنانے کے لیے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے گزشتہ روز صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کی تھی۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا کیس۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے ساتھ سپریم کورٹ احکامات کے بھی خلاف ہے۔ خصوصی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ ہی سن سکتی ہے۔ خصوصی عدالت اسلام آباد میں تھی، اس وجہ سے بھی لاہور ہائی کورٹ مقدمہ سننے کی مجاز نہیں تھی۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق مجاز فورم پر موجود تھا۔ متعلقہ فورم کو چھوڑ کر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ کا یہ کہنا درست نہیں کہ خصوصی عدالت کی تشکیل وفاقی حکومت نے نہیں کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو بری کر کے وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ فیصلے کا متن۔ محسن نقوی کے بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تعیناتی غلط ہوئی ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ آئین کے مطابق منتخب اور نگران وزیر اعظم میں فرق ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کا اختیار بطور پیٹرن وزیر اعظم کے پاس ہے۔ وکیل کے دلائل۔ آرڈر لکھوانے کے دوران درخواست گزار کے وکیل کے بولنے پر چیف جسٹس عامر فاروق کا برہمی کا اظہار۔ میٹا کمپنی کے سوشل میڈیا ایپس فیس بک اور انسٹاگرام کی تکنیکی خرابی دور، سروسز معطل رہنے کے بعد بحال ہو گئیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں میٹا کمپنی کی ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈاؤن ہو گئی تھی۔ صارفین کے فیس بک کے انسٹاگرام اور فیس بک میسنجرز اکاؤنٹ خود بخود بند ہو گئے تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت آغاز کے بعد مندی، 100 انڈیکس میں 237 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 65,713 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 5 پیسے کا اضافہ، 279 روپے 31 پیسے کا ہو گیا۔ سونا بھی مزید مہنگا ہو گیا، سونے کی قیمت میں 2,700 روپے اضافہ، فی تولہ قیمت 2,23,900 روپے ہو گئی۔ آئی ایم ایف کی شرط، سرکاری ملازمین کی پینشن کا بڑا بوجھ کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار۔ 1 جولائی سے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کا پلان۔ تمام نئی سرکاری بھرتیاں رضاکارانہ پینشن اسکیم کے تحت کیے جانے کا امکان۔ پرانے بھرتی سرکاری ملازمین کی پینشن بجٹ سے ہی دی جائے گی۔
بلوچستان میں بارشوں کے نئے سپیل کی انٹری، کوئٹہ اور گردن نواح میں بادل برس پڑے، گوادر، چمن، پشین، زیارت، یوب اور خیلات میں بھی بارش کا امکان، کیچ، خزدار، چاخی، پنجگور، واشق، خارام میں بھی بادل برسیں گے، پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع، آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری سے بند سڑکوں کو بحال نہ کیا جا سکا، نیو مری پٹھنا میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ آبادی میں بحالی کا کام جاری، مری اور کوٹلی ستیاں تحصیل کا زمینی رابطہ منقطع، وادی علیپا، گریز ویلی، حاجی پیر شاہراہ بند ہونے سے عوام کو مشکلات، گلگت بلتستان میں شدید بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، FWO کے دوستوں نے خنجرات سے سوست جانے والے تجارتی قافلے کو ریسکیو کر دیا۔ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے واقعے میں استعمال گاڑی قبضے میں لے لی، مالک کو بھی گرفتار کر لیا، گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگی تھی، ملزمان نے گاڑی کو رینٹ پر لیا تھا، پولیس کی تصدیق، قتل مقدمے میں گرفتار ملزموں کی تعداد 7 ہو گئی۔